कहना चाहूँगा थोड़ा सा। वेलकम बैक जी, हम बातचीत अपनी को कंटिन्यू रखे हुए हैं। जी हनीफ खान साहब क्या कह रही हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, आवाम, उनमें अक्सरियत वो है जो रियल आर्ट को नहीं समझ पाते। वो ख़रीदते हैं कॉपी पेंटिंग्स ज़्यादातर, और यहाँ मैंने घरों में लगी हुई देखी ज़्यादातर, वो या तो कॉपी पेंटिंग्स हैं या फिर वो पेंटिंग्स हैं जो जिनका डेकोरेटिव उन्हें आर्ट कह सकते हैं, पेंटिंग से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा। तो अब ये एक मसला है कि ये जो है ना, आवाम जो है उसको जो है 90% समझ में आ जाए कि रियल पेंटिंग और आर्टिस्ट और कॉपी पेंटिंग। और कैसे पहचाने कोई? इसके पहचानने के लिए ये है कि दो तीन तरीक़े हैं। एक तो पेंटिंग देख के ये पता चल जाता है कि ये कहीं से कॉपी की हुई है। आजकल तो नेट पर भी, वो मोबाइल में भी सिस्टम है कि आप वो किसी का भी फ़ोटोग्राफ पेंटिंग का करके उसको सर्च करें, थोड़ी सी देर में आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल किसकी है। दूसरी बात ये है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, उसका एक अपना स्टाइल होता है अपने काम करने का। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का एक स्टाइल है, मेरे लिखने का स्टाइल है, आपका अलग है। अब जैसे मेरे जैसा कोई और बोलने में मुश्किल हो सकती है, आप जैसे बोलने में मुश्किल हो सकती है। तो इसी तरह पेंटिंग में भी है। पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट का एक उसका टच आता है। सही। तो वो अब कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो इस तरह कर लेते हैं कि कॉपी कर देते हैं, वो लोग जो हैं उसको सस्ता समझ के ख़रीद लेते हैं। तो अक्सरियत ये करने लगी थी कि वो जो है ना, वो कॉपी पेंटिंग को ही सोचते हैं क्या करेंगे, लगाना है। लेकिन उससे जो है ना, जो आर्ट के असल काम करने वाले हैं और जो आर्ट पे काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी और हौसला शिकनी भी होती है। अच्छा, मुझे बताइए हनीफ खान साहब, एक आर्टिस्ट होना कैसा है? कैसा उसका मतलब ज़िंदगी कैसी है? आर्टिस्ट होने के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। या तो आदमी बहुत बड़ा ड्रामेबाज हो या फिर जो है ना बिल्कुल रियल अच्छा आर्टिस्ट हो। तो वो कामयाब हो जाते हैं दोनों। जो दरमियान में होते हैं ना, वो फिर उसमें रह जाते हैं। सही। उनकी अर्निंग भी नहीं हो पाती, और वो उस तरह या तो फिर बहुत अच्छा मास्टर हो या फिर जो है ना वो बहुत अच्छा ड्रामेबाज हो। जी, ये मुझे अच्छा लगा। तो आपने कभी ड्रामेबाजी को पसंद नहीं किया? कि मैंने इसलिए पसंद नहीं किया कि वो अल्लाह के फजल से वो उसमें ही मेरा सारे काम बन हो जाते हैं, कोई मसला नहीं हो। आप कुछ करना चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा था कि मैं आपके लिए कुछ लिखूं। अब आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या लिखूं। अल्लाह ताला का कोई खूबसूरत सा नाम लिखें। सही। क्या लिखेंगे? कौन सा? या हय्यू या क़य्यूम लिख दूं? हाँ, या हय्यू या क़य्यूम लिख लीजिए। या रहमान या रहीम लिख दूं? जो आपको, दोनों ही। अब ये तो सब अल्लाह के नाम खूबसूरत हैं। ये मैं ख़त सुलूस में लिख रहा हूँ। ठीक है। वैसे आपके पेन भी बड़े जी यूनिक हैं कि इन्हीं कलम के साथ लिखी जाती है खत्ताती? जी बिल्कुल, इससे ही जो है ना मैं करता हूँ। लेकिन आजकल एक में ये रहमान या रहीम भी लिख के देता हूँ। वो तो मुझे पकड़ाइएगा। क्या खूबसूरत आपने लिखा है और विदिन मिनट्स लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये देखिए, आप यहाँ पे बैठे बैठे हनीफ खान साहब ने ये अल्लाह ताला का खूबसूरत सा नाम लिखा है, ख़त सुल्स में लिखा है, और क्या खूबसूरत लिखा है। सो ये आपने खत्ताती जो है इसके लिए बाकायदा सीखा? जी कोई जी, ट्रेनिंग इसके लिए की? मैंने बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह सीखा। और खुशकिस्मती की बात ये हुई
کہ جن سے میں نے سیکھا وہ اس زمانے میں تو نو عمر تھے، لیکن اب وہ مسجد نبوی کے خطاط ہیں مدینہ شفیق الزمان صاحب. اچھا، اور آپ نے شفیق الزمان صاحب سے سیکھا؟ شفیق الزمان صاحب اور میں اصل میں ایک ہی استاد کے پاس جاتے تھے، ان کا نام تھا شیخ اقبال مرحوم صاحب. تو ان دونوں سے استفادہ کرتے تھے. میں فائن آرٹ کی کلاسز لے کر آتا تھا، وہ کیلی گرافی کا. تو پھر ہم دونوں آپس میں تھوڑا ڈسکس کرتے تھے کہ کیا فائن آرٹ کیا ہے. اب وہ مشہور تو کیلی گرافر ہیں، لیکن وہ بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں شفیق الزمان صاحب. صحیح. اسی طرح میں بھی آرٹسٹ مشہور ہوں، لیکن کیلی گرافر بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو کسی بھی کیلی گرافر کے لیے اس سے بڑا تو کوئی درجہ اور مقام نہیں ہو سکتا کہ مسجد نبی کی آپ جو ہے خطاط، یا وہاں کا آپ کا جو ہے کام آپ کا وہاں پر ہو. ہاں تو کبھی اس طرح کیا بھی سوچ خیال دل میں آیا، کوئی خواہش آئی؟ تو وہ تو میں نے اس لیے سوچا کہ یہ جو ہے نا وہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی وہ تو کر نہیں سکتا بندہ خود ہی. تو اس وجہ سے میں نے کبھی کوئی خاص وہ نہیں کیا ہے. میں نے بولا چلے اللہ کی مرضی. صحیح. تو یہ یا رحمان یا رحیم، جی یہ میں یا رحیم جو ہے نا الگ لکھ دوں گا، اور یا رحمان ہے، یہ یا رحیم، یہ یا رحیم ہے. بالکل صحیح. اور یہ سب خط سلس میں لکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی. سو خطاطی میں آپ کا فیوریٹ خط جو ہے وہ خط سلس ہے؟ جی جی جی. لیکن آپ اف یو ہیو ٹو پک ون، ایک میڈیم، جی کون سا کریں گے؟ میں نیچر اسٹڈی لینڈسکیپ کو کریں گے اپنے لیے منتخب. بالکل. اور اس میں آپ جو ہے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں؟ جی جی. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری یہ کہ وہ نیچر اسٹڈی کرنے سے. یہ دکھائیے گا بس، یہ کافی ہے. ہمیں دیکھنے والوں کو اپنے دکھانا تھا کہ اگر آپ کو پاس ہنر ہو تو آپ کتنا جلدی سے ایک کام جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور کتنا خوبصورت کر سکتے ہیں. کہ یہ اب ایک پرفیکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام خوبصورت، اور اس ماہ مبارک میں ویسے بھی یہ مجھے آرٹ بہت پسند ہے خطاطی، کیونکہ آپ اس بہانے آپ کی نظر پڑ جاتی ہے اور ذکر جو ہے آپ کر لیتے ہیں، اور یہ ہمارا اسلامک آرٹ بھی ہے. اور وہ جو ہے نیچر اسٹڈی میں یہ ہوتا ہے کہ میں آؤٹ ڈور پر بیٹھا ہوا تھا ایسے سمندر کے کنارے. میں نے وہاں پر کلر چینج ہوتے ہوئے دیکھے آسمان کے. کئی دفعہ یہ کرتا رہا. تو پھر وہ جو ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے کہ یہ جو ہے نا جو آرٹسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کا اثر ان کے اوپر بھی ہونے لگتا ہے نا، جو کام کر رہے ہوتے ہیں آرٹسٹ اس ٹائپ کا. تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا میں تھوڑا بہت نیچر سے متاثر ہوا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سے متاثر ہوا کہ جو ہے نا اتنے جلدی چینج کرنا. اور ایک چیز اور کہ آپ نوٹ کریں کہ اگر گرین کلر ہے نا کسی فلاور کا، اس کے اوپر یلو کلر کا ایک پھول لگے ہوئے ہیں، تو جو کلر گرین ہے نا اس کے ساتھ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ یلو کلر جاتا ہے، وہی کلر وہاں پر آپ کو نظر آئے. ظاہر ہے وہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک یا الخالق الباری المصور ہو. بالکل بالکل. دنیا کا سب سے بڑا، سب سے عظیم مصور تو خود رب کی ذات ہے، اور یہ سب یہ اس کی پینٹنگ، اس کی شاہکاری تو میں آپ سے لے کر زمین آسمان تک، اور یہ درخت چرند پرند ہر ایک چیز، ہم ریپلیکا آرٹسٹ ہیں. ہم جو ہے اس کی کاپیز بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو جینون، تو سب فرسٹ ہینڈ کریشن ہے. یہی جب بھی میں اپنی پینٹنگ میں کہیں رک جاتا ہوں، پھنس جاتا ہوں یا الجھ جاتا ہوں، تو پھر میں ایک دم سب چھوڑ کے ایک دم نیچر کو وہاں پر لے آتا ہوں. نیچر کے کلرز، نیچر کے وہ خود بخود جو ہے نا پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جو انک ہے یہ آپ خود بناتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ ویسے تو خود بناتے ہیں خطاط، لیکن میں جو ہے نا وہ جاپانی انک ہے وہ خرید لیتا ہوں. آپ وہ خریدتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے؟ بالکل صحیح. اچھا یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آرٹسٹ کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ مطلب اس کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آرٹ کا کام نہ کرنے والے لوگوں کے پاس سہولیات ہوتی ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں؟ اب اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ کی مراد جو ہے نا دنیا کے، ڈیفینیٹلی ہاں جی. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف لوگ ہیں، ان کی مختلف قسمتیں ہیں، وہ اپنی اپنی قسمت کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمز ہیں ان کو ہاتھ دیکھنا یہ وہ کیوں منع کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چینج کر لیتے ہیں اپنی قسمت کو. اگر وہ مانگنے شروع کر دیں اور صحیح طریقے سے اس پہ زندگی گزاریں نا، تو وہ اپنے مطابق چیزیں ان کے مطابق ہونے لگتی ہیں.
تو آرٹ میں بھی اسی طرح ہے. جو آرٹسٹ جو تھے نا وہ میں نے دیکھا کہ اور یہی میرا وہ ہے کہ وہ ساری ضرورتیں ساری چیزیں وہ بڑے آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے صرف اتنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا مانگنا پڑتا ہے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. سو یہ کنیکشن مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. جی جب وہ ہو جاتا ہے پھر باقی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. یہ بنیان مرصوص جو آپ کی ایگزیبیشن جاری ہے یہ لوک ورثہ میں اس وقت چل رہی ہے, سو اس میں کیا چیزیں ڈسپلے ہوئی ہوئی ہیں؟ اس میں نے 3 قسم اب تو خیر ختم ہوگی لیکن کچھ عرصے 3 پہلے چیزیں وہ کی ہیں. ایک تو جو یہاں پر عوام کا جو رد عمل تھا اس پہ یکجہتی وہ دو. دوسرا میں نے یہ کیا کہ جو آیت تھی نا اس کا ترجمہ ان کے کلرز میں اور اس میں پاور بھی شو کیا میں نے, تاکہ وہ اس بات میں جو بھی اسے دیکھے نا تو یہ 3 چیزوں کا میں نے خیال رکھا. ایک جگہ عوام کا کہ عوام کی کیا فیلنگز ہیں, دوسری جگہ میں نے آرمی کے جوانوں کا کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں, تیسری جگہ میں نے علامہ اقبال کے شعر زیادہ استعمال کیے اور کچھ آیات کو بھی استعمال کیا اچھا اس کے اندر. اب میری پینٹنگ میں اگر غور سے دیکھیں نا تو ہارسز بھی نظر آ رہے ہیں, پاکستان کا جھنڈا بھی ہے, اور یہ اس وقت ہمارے سامنے وہ آیت مبارکہ ہے سورہ صف کی کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں ایسے آہنی دیوار بن کے جو ہے لڑتے ہیں, صف باندھ کے جو ہے وہ لڑتے ہیں. سو یہ آپ نے اس کو لکھا ہوا ہے. جی صف بھی بنی ہوئی ہے اندر. تھوڑا سا غور سے اگر دیکھیں تو پورے ہارسز کی, کیونکہ جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو آرمی پوری دنیا کی جو ہے نا ہارس یا گھوڑے استعمال, یہ ٹینک وینک جو ہے کیولری اسی لیے ان کو بولتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے جیسے یہاں کشمیر میں بھی اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں جانا مشکل ہوتا ہے تو وہ پھر ہارسز کا ہی استعمال کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ حنیف خان صاحب, مجھے آپ سے ملنا بہت اچھا لگا. آپ کا آرٹ بہت خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ آپ کی اپنی طبیعت خوبصورت ہے کہ مطلب جس انسان کے اندر اس کے کام جو ہے وہ تکبر نہ لے کر آئے وہ انسان بڑا قیمتی ہوتا ہے. سو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فن کو, آپ کے کام کو مقبولیت بھی بخشے اور قبولیت بھی. سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ہم رکیں گے یہاں پر اور اجازت لیں گے آپ سے. کل تک کے لیے اپنا اور اپنے سب پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ موسم ہمارے یہاں پر آج کل بڑا ٹرومیٹک ہو جاتا ہے اچانک. سو گرمی میں بھی اور بدلتے ہوئے ہر موسم میں بھی اپنی حفاظت کا خیال رکھیے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.